परवेज़ हुद भाई, खुश आमदीद। थैंक यू। है कि नहीं ये जादू? अगर 100 साल पहले कोई शख्स इसको लेकर वही काम करता जो आज हम रोज़मर्रा करते हैं, तो क्या लोग चौंक ना जाते कि ये जादू है? है तो जादू। इसमें कोई जिन नहीं है, कोई इसमें बाहर की चीज़ नहीं है, कोई जादू नहीं है। इसमें फ़िज़िक्स के सादा उसूल कार फरमा है, वो जो हमने गुज़िश्ता 400 साल से ढूंढे और जिनको फिर हम आज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और जिस पर तहक़ीक़ करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो 100 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स का मज़मून ईजाद हुआ, जिससे हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल में से किस तरह से हरकत करते हैं, फिर उससे हमने ट्रांजिस्टर बनाया, उससे फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, उससे फिर ये हुआ वो हुआ। लेकिन ये सब इंतहाई सादा उसूल हैं जो हम दरियाफ्त करते हैं, ईजाद करते हैं और फिर उनको बुरे कार लाते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी और बुरे नुकसान के लिए भी, दोनों होता है। साइंस का इतलाक़ जहाँ होता है उससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है, नुकसानात भी हैं। जैसे कि आपने कहा, साइंस इंसान की तरक्की की बुनियाद है, इसमें फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। ये अक़ली सोच है जो कि हमें बताती है कि हमारी कायनात किस चीज़ की बनी हुई है, कैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं मालूमात में। आप इसके साथ साथ एक समाजी कारकुन भी हैं, वो भी काम आपका अक़ली सोच पे मबनी है। इस किस्म के माहौल में परवेज़ हुद भाई अक़ली सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं, जिस तरह कि आपने सारी ज़िंदगी बिता दी अपनी अक़ली सोच पे कायम रहे हैं, जिद्दोजहद की है, ना सिर्फ तालीम के लिए बल्कि समाज के लिए भी, तो क्या पाया और क्या खोया? इसके सिवा कोई चारा है ही नहीं। देखिए, तमाम इंसानी तहज़ीब अक़ली सोच के ऊपर उस्तवार है, उस पर बनी है। आपने कहा कि इसकी तारीख़ पुरानी है। हाँ, इसकी तारीख़ जहाँ तक हम जानते हैं कम से कम 6000 साल पुरानी है। बाबुल के ज़माने से शुरू होती है, क़दीम मिस्र, फिर उसके बाद चीन, हिंद, उसके बाद यूनान, उसके बाद मुसलमान। और मुसलमानों में साइंस ठीक ठाक अच्छी रही थी 4 सदियों तक, 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक। उसके बाद वो ज़वाल पज़ीर हुई और उसके बाद फिर मग़रिब ने साइंस को आगे बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया कि अब हमारी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार साइंस के ऊपर है। मोबाइल की मिसाल आपने दी, वो तो एक छोटी मिसाल है। आप देखें अपने अतराफ़ में, हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जहाज़ों में करते हैं, हम अब खला में चाँद क्या मरीख़ तक जा चुके हैं। हम अब बहुत तवील ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। पहले तो कोई 50 साल की उम्र तक पहुँचता है, कहते हैं बुढ़ा हो गया। अब लोग 80-90 तक जीते हैं। क्या ये सब साइंस का कमाल है। साइंस की तालीम ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए कि उसके बगैर एक जदीद मुआशरा ज़िंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी ये कि देखें, इंसान ज़ी शऊर है ना, वो इदराक रखता है, वो जानना चाहता है कि कायनात कब वजूद में आई, कैसे वजूद में आई, इसके अंदर क्या कुछ है, सितारे, कहकशां, इसमें ये किन अज्जा की बनी हुई है। इधर एटम है, उधर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एटम के बीच में भी छोटे ज़र्रे हैं और मेरा काम उनसे मुताल्लिक़ है, जो क्वार्क्स कहलाते हैं। उस पर आपने बहुत रिसर्च की है और आप MIT के और बेहतरीन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर आपने लोगों को इससे आगाह करने की कोशिश की, अक़ली सोच पे बुनियाद रख के इसकी आपने तालीम देने की कोशिश की, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है परवेज़? तो ऐसे होता ही है। 50 साल मैंने इस पे लगाए, मज़ीद 50 साल लगा दूंगा, ऐसी क्या बात है। इतनी लंबी उम्र इंशाल्लाह साइंस की वजह से या अल्लाह ताला की करम फरमाई से पानी है आपने? हाँ, देखिए वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन आज हम लंबी ज़िंदगियाँ साइंस की वजह से गुजारते हैं, हम जीते हैं साइंस की वजह से। अगर ये साइंस आप ख़त्म कर दें तो आपके सारे अस्पताल यहाँ नहीं होंगे, अद्वियात नहीं होंगी, अद्वियात नहीं होंगी,
اینٹی بایوٹک ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس سے پہلے لوگ فلو سے مر جایا کرتے تھے. ہاں, لیکن سائنس کے نقصانات بھی تو ہوئے ہیں. بڑے نقصانات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایٹم بم ہم بنایا ہے, پہلے امریکہ نے, پھر 10 اور ملکوں نے. اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال بھی کیا ہے. ہاں بالکل. ناگاساکی اور ہیروشیما پہ دوسری جنگ عظیم میں, جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد, جبکہ ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بربادی کی. وہ بات پرانی ہے. آج آپ دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے, جس کے اوپر نہ دل روتا ہے, ہم بے بس ہیں. وہ کیوں ہم بے بس کیوں ہیں؟ 8 ملین اسرائیلی پورے عرب پر کیوں قابض ہیں؟ انہیں جکڑ کے رکھے ہوئے, ان کی چوں تک نہیں نکلتی ہے, مارے جا رہے ہیں. تقریباً 40,000 لوگوں کو انہوں نے وہاں پر فنا کر دیا. اور یہ بچے بوڑھے سب, یہ ہمارے سامنے ٹی وی پر ہر ایک جانتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سائنس ہے, ان کے پاس عقل ہے. یہ عقل کے استعمال سے وہ وہاں تک پہنچے. یہ دیکھیں اسرائیل کی آبادی کتنی ہے, 8 ملین 7 ملین. ایسے 2.5 اسرائیل آپ صرف کراچی شہر کے اندر بسا سکتے ہیں, مگر they have science. ان کا بچہ آپ دیکھیں ایک سائنسدان ہے, تعلیم یافتہ سائنسدان. بے شک وہ فزیکل سائنسز کا نہ ہو, وہ سوشل سائنس کا ہو, وہ جس شعبے میں بھی ہے وہ جانتا ہے, اسے پتہ ہے کہ اس کی بقا اسی میں ہے. آپ جب اسٹوڈنٹ تھے لیٹ 60s اور ارلی 70s میں امریکہ میں, MIT میں آپ سائنس پڑھ رہے تھے, اس وقت ویتنام میں امریکہ دوبارہ ظلم اور تشدد کر رہا تھا اور جنگ کر رہا تھا. اس کے خلاف آپ نے وہاں مظاہرے بھی کیے, آپ نے لوگوں کو آرگنائز بھی کیا. اور جب ہینوئے پہ بومنگ شروع ہوئی تو مجھے یاد ہے آپ کی ایک میں نے تحریر کہیں پڑھی, آپ نے کہا کہ اس دن میں ٹپ ٹپ آنسوؤں سے رویا اور میرا دل ٹوٹا, اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا. جی. اور آپ امریکہ چھوڑ کے پاکستان چلے آئے. بلکہ آپ نے پاکستان ایمبیسی میں اپلائی کیا, وہاں پر ایک قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک جاب ایڈورٹائز تھا. انہوں نے آپ سے پوچھا کتنی تنخواہ چاہیے, آپ نے کہا جتنی کافی ہو میرے لیے. انہوں نے کہا یو گاٹ دا جاب, کم ان, اور کوئی سوال ہی نہیں کیا. تو بتائیے. مگر ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس وقت میری داڑھی تھی, مونچھ نہیں تھی. تو میں جیسے ہی وائس چانسلر کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ بندہ تو یہاں نہیں چل سکتا, اس کو نہیں آنے دینا ہے. تو کیوں؟ اس نے پھر لکھ کر دیا, ڈاکٹر کنیز یوسف وائس چانسلر نے لکھ کر دیا, ٹو می ہودبائی سیمز این ایجنٹ آف دا CIA. He seems to be a member of the Jamaat and in the pay of CIA. وہ تو بڑی کوالیفیکیشنز پھر بن گئی بعد میں پاکستان میں. دونوں بڑی کوالیفیکیشنز بن گئی. اس وقت 70s میں یہ ڈسکوالیفیکیشن تھی. ہاں جی, ذرا یہ پیچیدہ مسئلہ تھا. جو ہماری یونیورسٹیوں میں بھرتیاں ہوتی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے, پہلے بھی اور آج بھی. تو انہوں نے یہ سوچ کر مجھے بھرتی کیا تھا امریکہ میں کہ میں لیفٹسٹ ہوں. یہاں جب وائس چانسلر نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو جماعت اسلامی کا ہے, اسے یہاں نہیں ٹکنے دینا. But she shouldn't have judged the book by its cover. Yeah. You have been a committed leftist and a committed social reformer and activist all your life, all your working life. یہ بتائیے کہ سائنس پڑھانے میں یونیورسٹی میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ 2, 3, 4 الگ قسم کی مشکلات, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں اسٹوڈنٹس میں محنت کرنے کی روایت نہیں ہے. ٹیچرز میں پڑھانے ایمانداری تندہی سے پڑھانے کی خواہش نہیں ہے, وہ روایت نہیں ہے. وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں, اپنے مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں, اس سے پیار نہیں کر سکتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی مضمون کو تب آپ اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس سے پیار کرتے ہوں, اس کے بغیر نہیں. ہم نے تو یہاں پر پانی پہ گاڑیاں چلتی دیکھی ہیں, سنی ہیں, کم از کم دیکھی نہیں. اس قسم کی ایجادات بھی یہاں ہوئی ہیں.
آپ کے سامنے. آپ ذکر کر رہی ہیں نا وہ 10-11 سال پہلے کی بات ہے, 2011 کی بات ہے. اب دوبارہ یہاں ایک فوجی یونیورسٹی کے اندر پانی کی گاڑی پہ پھر کام شروع ہو گیا. میں نے ابھی ایک ٹی وی انٹرویو پر دیکھا. اتنے ہم علم دوست اگر مسلمانوں کی تہذیب سے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کم از کم 400 سال تو تحقیق رہی مسلمانوں کی سوسائٹیز میں, تو کیا ہوا؟ ہم کو علم دشمنی کس نے سکھائی؟ ہم نے کیوں یہ رویہ اختیار کر لیا؟ کیوں ہم لوگوں نے اپنا منہ موڑ لیا تعلیم سے اور عقل کی روشنی سے؟ کیا وجہ؟ ہاں, اس کی ایک تاریخ ہے. تو جو 400 سال اسلام کے اندر یہ علم کے چراغ جلے, روشنی جن سے نکلی اور پوری دنیا میں پھیلی, وہ ایک خاص سوچ کی وجہ تھی. اس کے پیچھے ایک خاص سوچ تھی. گویا کہ ہم نے اس زمانے میں, یعنی کہ 9ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک عقل کو فوقیت دی. اس زمانے میں معتزلہ ہوتے تھے جن کا یہ مدعا تھا کہ اسلام کی بنیاد صرف ایمان نہیں ہے, عقل بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم دنیا کو سمجھ سکیں, اس کے اصول اخذ کر سکیں اور پھر ترقی کر سکیں, اپنی ضرورت کے مطابق ہم اپنے حالات بدلیں. تو ہوا کیا؟ تو اس کے بعد روایت پسندی اس پر حاوی ہو گئی اور ایک ذہن میں سختی آ گئی. اس سختی کے نتیجے میں باہر کے جتنا علم باہر سے آتا تھا, تو یہ یاد رہے کہ اسلام کے اندر سائنس کی شروعات ہوئی 9ویں صدی میں, جس وقت یونان کے جو پرانے علمی خزانے تھے ان کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں, اس سے پھر استفادہ کیا گیا. اس سے پھر آس پاس کے جتنے عالم تھے, عالم سے میرا مطلب یہ اسکالرز تھے, ناٹ مذہبی اسکالرز, جو اسکالرز تھے انہیں اکٹھے کیا جاتا تھا خلیفاؤں کے درباروں میں. عباسی خلیفاؤں نے, تو اس میں یہودی بھی تھے, اس میں عیسائی بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اس میں نصرانی تھے, طرح طرح کے لوگ تھے. تو جب مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ میں اور جب ایک کھلی فضا ہوتی ہے, اصل بات یہ کہ سائنس ان معاشروں میں ترقی پاتی ہے جہاں کھلا پن ہو, جہاں قدغنے ہوں, جہاں دماغ کے اوپر آپ پہرے بٹھاتے ہیں, پھر نہیں سائنس ہو سکتی. جہاں پر ذہنی تنگی ہو وہاں پر سائنس فروغ نہیں پاتا. جی بالکل. جب منگولوں نے بغداد پہ حملہ کیا, یہ 13ویں صدی کی میں بات کر رہی ہوں, تو سنا ہے کہ اس کے بعد جب بغداد کی لائبریریز اور کتاب خانے جلائے گئے اور یہ سارے اسکالرز ڈسپرس ہو گئے, تو اس کے بعد ہم لوگ زوال پذیر ہوئے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, تباہی تو بہت, چنگیز خان, ہلاکو خان, ان لوگوں نے تو بہت بربادی. ہلاکو خان تھے اس ہلاکو, ہاں. تو اب یہ ہے کہ تباہیاں تو اور جگہوں پر بھی آتی ہیں. اب دیکھیے ہیروشیما کے اوپر آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا تھا, امریکہ نے ایٹم بم پھینکا, ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکا. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو ادھر لاشوں کے ڈھیر, 2 لاکھ لوگ جل کے مر گئے. ہاں, لیکن پھر دے باؤنس بیک. ہوتا ہے نا کہ آپ پھر اگر آپ کے اندر وہ توانائی ہے تو پھر وہ تنوع ہے, تو پھر آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو سوچ کی سختی کہاں سے آئی؟ مسلمانوں کے اندر یہ رسا کشی رہی ہے. ایک طرف وہ روایت پسند ہے, دوسری طرف ترقی پسند ہے. اب میں سر سید احمد خان کی آپ کو مثال دوں, جن کا یہ مدعا تھا کہ بھائی خدا کے واسطے مسلمانوں اب یہ رونا دھونا چھوڑ دو, تم اگر عظمت کی طرف دوبارہ جانا چاہتے ہو تو اب 150 سال پہلے کی بات ہے, 250 سال, اب سیکھو انگریزی, سیکھو سائنس, دنیا کے بارے میں جانو اور دنیا میں شامل ہو جاؤ. اور دنیا میں شامل ہو جاؤ. لیکن آپ 1000 سال بیچ میں کھا گئے. یہاں پر کیا ہو رہا تھا ہندوستان کے برِ صغیر میں؟ ہاں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مغلوں میں بھی کوئی شوق نہیں تھا علم کا, بڑے اچھے مقبرے بنائے, بڑے باغات تھے. نہیں, اکبر کو تو تھا شوق علم کا. نہ, کوئی یونیورسٹی تو نہیں بنائی. برِ صغیر میں جو ہندو مت کے لوگ تھے
اور جو یہاں پر سویلائزیشن تھی پری اسلامک, یہاں پر سائنس کی طرف کیا رویہ تھا؟ کیونکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ زیرو ایجاد جو ہے وہ یہاں کی تھی, اس خطے کی. نہ, یہ بات غلط ہے. البیرونی جب یہاں آیا 990 سم تھنگ, اوکے, اس وقت اس نے یہاں آ کر سنسکرت سیکھی. اس نے 13 سال تک سنسکرت سیکھی. اس نے دیکھا کہ یہ برہمنوں کے پاس کیا علم ہے, ان کی پرانی کتابوں میں کیا علم ہے, اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ ان کی ریاضی, ان کی فزکس تو لاجواب ہے, اور جو ہندسے ہے نا اور صفر, یہ البیرونی نے عرب پہنچایا. اچھا, یہ دیکھیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, ہند سے. اچھا, ہند سے آیا. ہاں, تو پرانی ہندو تہذیب کی بڑی کامیابیاں تھیں, اور وہ آج کل ضرورت سے زیادہ اس پر فخر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ضرورت سے زیادہ اس لیے کہ ٹھیک ہے, مناسب, ٹھیک ہے, ہاتھ تہذیب میں نا اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے, لیکن وہ تو اب پرستش پہ لگ گئے, جو اچھی بات نہیں ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو ایک متوازن سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اوپنہائمر نے جب نیوکلیئر بام کو ایجاد کیا تو انہوں نے یہ بات کی, I have become death, the destroyer of worlds. Yes. You're on the record as being a critic of the bomb. اور آپ نے کہا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. میں پہلے بھی تھا, آج بھی ہوں, اور ہمیشہ تک رہوں گا. اس میں میری اپنی تعلیم کا بھی کچھ قصور ہے, کیونکہ میں نے ان لوگوں سے پڑھا جنہوں نے پہلا ایٹم بم بنایا تھا. ان میں ایسے لوگ ہیں جیسا کہ پروفیسر فلپ موریسن, پروفیسر وکٹر وائسکوف, پروفیسر برنارڈ فیلڈ وغیرہ. تو یہ وہ لوگ تھے جو مینہٹن پروجیکٹ میں خود شریک تھے, جنہوں نے نئے فزکس کی اصول دریافت کیے, اور جو بعد میں بہت مشہور بھی ہوئے اس وجہ سے. لیکن یہ ان سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی کا سانحہ دیکھا تو پھر ان پر پچھتاوا آیا. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا, بہت مجھے ٹینشن ہوئی, اور میں نے کہا کہ ایسا انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے تھا. صرف 5 ملک ہیں جو اعلانیہ طور پر نیوکلیئر ویپنز رکھتے ہیں. اب انڈیا اور پاکستان بھی اس میں شامل ہو گئے. جو نیوکلیئر کلب ہے وہ چھوٹا ہے. 190 ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, لیکن وہ ٹھیک ٹھاک خوشحال ہیں. آپ دیکھ لیجئے, کیا ہالینڈ کو ایٹم بم چاہیے؟ نہ. جاپان کو چاہیے؟ نہ. کارگل کی جنگ دنیا کی پہلی جنگ ہے جو نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کارگل کی جنگ ان 2 ممالک کے درمیان ہوئی جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے, اور نیوکلیئر ویپنز کے ہونے کی وجہ سے ہوئی. جی بالکل بالکل. اگر نیوکلیئر ویپنز نہ ہوتے, صرف کنونشنل ویپنز ہوتے, تو ایڈونچرزم نہ ہوتا. بالکل. کتنی یہ آئرنی ہے کہ انڈیا نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کا نام اسمائلنگ بدھا رکھا, جبکہ گوتم بدھ وہ ایک نہایت پیسفل شخصیت تھے, اور انہوں نے جو تلقین کی دنیا میں وہ یہی تھی کہ امن شانتی سے رہو. تو انڈیا نے تو اپنی پرانی تہذیب کو بھی الٹا کر دیا. انڈیا نے جو کیا غلط کیا, شرمناک تھا اس کو اسمائلنگ بدھا کہنا. پھر جو 11 مئی 98 کو دھماکہ کیا, اس کے بعد وہ خوب دندناتے پھر رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ہم نے اب پاکستان کبھی کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن خیر ہم نے بھی بنا لیا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ پوری اس اسلامی دنیا ہمارے سامنے جھک جھک کر سلام کرے گی. نہیں. آپ کے ذہن میں دنیا میں سب سے اہم سائنٹیفک ایجاد کیا رہی ہے؟ پہیا. پہیا. ایک ہے پہیا, the wheel, and after the wheel آگ. تو یہ دیکھیے, ہر سائنسی ایجاد کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جس طرح سے نیوٹن نے قانون حرکت
دریافت کیا، اس سے ہم نے جو فلکی اجسام ہیں ان کی حرکت کو سمجھ لیا، پھر جو سارے پرانے توہمات تھے وہ دور ہوتے چلے گئے، تو سائنس نے توہمات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور دیکھیے اس کے پیچھے اصول بہت سادہ ہے. دیکھیے سائنس تو ایک چیز کو مانتی ہے، عقل، تجربہ، مشاہدہ. اگر کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو وہ تھیوری بن جاتی ہے، اور پروو کرنا جو ہے وہ مشاہدہ کرنا ہے ایک چیز کا، اور پھر اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. بالکل قبول کرنا چاہیے. اس کے باوجود بہت سے لوگ نہیں قبول کرتے. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اور وہ کئی ایسے لوگ امریکہ میں بھی ہیں. امریکہ میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ترقی یافتہ معاشرے ہیں. لیکن وہ لوگ اوپر سائنسی حلقوں میں نہیں پہنچتے، یہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ فرق ہے. ہندوستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپر ایشلونز تک نہیں پہنچنے دیا جاتا جو کہ سائنسی معلومات سے بالکل بے واقف ہیں. میں نے تو یہ دیکھا کہ انڈیا میں جو سائنٹیفک کوالٹی ہے وہ اب ویسے ہی ہے جیسا کہ چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، امریکہ میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ امریکہ کی یونیورسٹیوں پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی فیکلٹی جو ہے وہ یا تو اب IIT سے آ رہی ہے، ہاں، انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے آ رہی ہے، ہاں، یا پھر وہ آ رہی ہے اسٹینفورڈ، برکلی وغیرہ ادھر سے آ رہی ہے. اور پاکستانی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا. عالم اسلام میں اتنا قحط و رجال کیوں آج کے دور میں؟ تو یہ آج کی بات نہیں ہے. 800 سال پہلے، 900 سال پہلے جب ذہن سخت ہو گئے، جب باہر کی سوچ قبول کرنے سے ہم نے انکار کر دیا، جب ہم نے یہ کہا کہ ہم سے بہتر اور بالا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں اوروں سے کیا سیکھنا ہے. چارلز ڈارون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جنہوں نے 150 سال پہلے ایوولوشن کی تھیوری دریافت کی؟ وہی خیال ہے جو آئزیک نیوٹن کے بارے میں ہے. نیوٹن نے میکینکس کی بنیاد رکھی، اسی طرح ڈارون نے حیاتیات کی بنیاد رکھی. اب جو اسے نہ مانے بے شک نہ مانے، لیکن پھر بایولوجی کرنا چھوڑ دیجئے. بایولوجی کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیں، فزکس کرنے کا ارادہ بھی آپ ترک کر دیں، تو کتنی چیزوں سے آپ نے جان چھڑانی ہے، اور اس دنیا میں قائم دائم بھی رہنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن آپ کو اپنا موبائل بھی تو رکھنا ہے، ادویات بھی تو آپ کو چاہیے، آپ کو گاڑی میں سفر کرنا ہے. ہم جدید دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو آپ کا سوال یہ کہ سوچ کو نرم کیسے کیا جا سکتا؟ جی بالکل. اور اس کا ایک ہی حل ہے، پڑھنے سے، دیکھنے سے، سمجھنے سے. اور اسی لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عقلی سوچ کو پھیلائے اور جو دلیل اور استدلال سے اپنی بات سامنے پیش کر سکیں. کیونکہ شور مچانے سے اور ہنگامہ کرنے سے کوئی کچھ سیکھتا نہیں ہے. لیکن یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر فیصلے ہونے پڑیں گے، یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. جو ذی شعور سمجھدار ماں باپ ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹلی پڑھاتے ہیں، گھر میں پڑھاتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر کے پڑھاتے ہیں، وہ حقائق انہیں بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جتنے سوال کرو گے اتنا اچھا. تم متجسس ذہن وہ پیدا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 10% ایسے ماں باپ ہوں گے جو کرتے ہیں. افسوس کہ 90% نہیں کرتے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ کہتے ہیں انڈیویجولز کریں گے، ماں باپ اپنے گھروں میں لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے پڑھائیں گے، کمپیوٹرز کے ذریعے پڑھائیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھائیں گے. کیا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری نہیں پرویز؟ وہ تو ریاست جو ہے وہ کب سے اس ذمہ داری سے مبرہ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بس یہ اب نجی اسکولوں کے حوالے کرنا ہے. جس قسم کا نصاب آج پڑھایا جا رہا ہے اس سے بدھو ایڈیٹس پیدا ہوں گے جو کبھی اس دنیا میں باقیوں کے ساتھ چل نہیں سکیں گے. اب یہ جو سنگل نیشنل کریکولم عمران خان کا تھا، اس نے تو تباہی پھیر دی. سوچ تو یہ تھی
ہاں، یہ کہنا یہ تھا کہ اس ملک میں اونچ نیچ بہت ہے تعلیم کے میدان میں، تو ہم اسے برابر کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ مدارس میں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے اور دوسرے عام اسکولوں میں دوسرا پڑھایا جاتا ہے، ہم کیوں نہ سب کو برابر کر لیں؟ تو اچھا ہم یہ کر دیں گے۔ اچھا مدارس نے کہا کہ ہم تو یہ ابھی نہیں کرنے والے ہیں، لیکن ہم جو پڑھاتے ہیں وہ تم مان لو۔ تو ایسے ہو گیا ہے۔ تو اب تقریباً آدھا نصاب جو ہمارے عام اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ مدارس کا ہے۔ پرویز، آپ کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی گرامر اسکول میں پڑھے، MIT میں پڑھے، تمام ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشنز، تو سماجی کارکن کیسے بن گئے؟ محض اتفاق ہے۔ میں جب امریکہ پہنچا میں 19 سال کا تھا، اور بالکل جیسے یہ عام HSN اور بیکن ہاؤس اور گرامر اسکول کے لڑکے ہوتے ہیں نا، جنہیں پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن وہ زمانہ بڑا خاص تھا، ویتنام کا زمانہ تھا، امریکہ بے حساب ظلم کر رہا تھا اس تھرڈ ورلڈ کے ملک پر، اور پھر سن 71 میں جو مشرقی پاکستان میں ہوا اس کا مجھ پر بڑا گہرا اثر پڑا، اور میں نے سوچا کہ اب مجھے جا کے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، دنیا بدلنی ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ MIT کی ڈگری لے کے میں امریکہ میں ہی بس جاؤں اور یہاں کمائی کروں یا بہت بڑا پروفیسر بن جاؤں؟ میں نے ادھر بیزاری کا وقت گزارا اور میں دن گن رہا تھا کہ کب میں واپس جا سکوں گا۔ اب ریسنٹلی آپ نے اسلام آباد میں ایک کرٹیکل تھنکنگ کا اسپیس بنایا ہے جس کو آپ نے نام دیا ہے دا بلیک ہول۔ اب دا بلیک ہول، مجھے تو کچھ سائنسی تعلیم نہیں ہے، لیکن دا بلیک ہول وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی لائٹ اسکیپ نہیں کر سکتی۔ تو آپ کیسے روشنیاں پھیلائیں گے جب آپ بلیک ہول میں لوگوں کو بلا کے اور بات چیت کرتے ہیں؟ جو چیز بلیک ہول میں جائے وہ واپس نہیں آتی، وہ واپس آ ہی نہیں سکتی۔ ایکویشنز کے ایسے سولوشنز ہیں کہ جب آپ بلیک ہول میں گرتے ہیں تو ایک دوسری طرف سے آپ نکلتے ہیں اور ایک کائنات کے دوسرے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جس تک ویسے آپ کبھی نہ پہنچ سکتے۔ گویا کہ ایک نئی کائنات آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، اس لیے آپ نے اس کا نام بلیک ہول۔ تو مجھے تو پھر بھی ایک مجاہد نظر آتا ہے جو جد و جہد کر رہا ہے، آج بھی لوگوں میں کرٹیکل تھنکنگ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، آج بھی لوگوں کو پڑھا رہا ہے، سائنس سے مستفید کر رہا ہے، بہت کرٹیکل مضامین لکھتے ہیں اور بڑی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں آپ حکومتوں کا، ریاست کا۔ تو میں تو سمجھتی ہوں جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چلیے یہ آپ کی عنایت ہے۔ کیا یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک نیا پاکستان بنانے کی، بدلنے کی، معاشرہ انصاف پہ مبنی، اس کا حصول نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس قسم کے معاشرے کا حصول نہیں ہو سکتا یہاں؟ نہ بالکل نہیں، میں پر امید ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ارتقائی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یورپ آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے ایک اندھیرے دور میں تھا، اور وہ پردہ اس وقت اٹھا جب سائنس کی روشنی نے وہاں اسے منور کیا۔ تو ہم سے بھی بہت زیادہ پسماندہ معاشرے رہے ہیں ماضی میں، مگر دنیا میں بہتری آتی گئی ہے، یہاں بھی آئے گی۔ کیا اس سائنس نے ماحول کو خراب بھی تو کیا ہے، پلانٹ ارتھ کو برباد بھی تو ساتھ ساتھ نہیں کر دیا؟ پھر بھی آپ پر امید ہیں؟ کیسے بہتری ہوگی؟ یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں، اور سائنس نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں، میں اس کی مذمت کیا، میں اس سے آگاہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سائنسی طریقے استعمال کر کے ہی ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ماحول میں اگر آلودگی ہے تو اس آلودگی سائنس ہی ختم کر سکتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر تالیاں بجائیں تو وہ نہیں جائے گی، آپ جو بھی کریں وہ ویسے نہیں جائے گی۔ تو اس میں ہمیں اپنے آپ پہ بھی کچھ ذرا کنٹرول رکھنا ہوگا، جو ہمارے اندر حویث اور لالچ ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ گاڑیاں چاہتے ہیں، زیادہ آسائشیں چاہتے ہیں، جس کا ماحول کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے۔ پرویز، وہ لوگ جو کہ آلودگی کے ذمہ دار ہیں،
وہ لوگ جو اس دنیا کی تباہی یا تباہی کے کنارے پہ لانے کے ذمہ دار ہیں وہ زیادہ تر مغربی دنیا میں رہتے ہیں. ہم لوگ کاربن ایمیشنز بالکل کم کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ ہماری اوور پاپولیشن ہمارے اپنے ذخائر کو بہت چیلنج کرتی ہے, یہ صحیح ہے, لیکن وہ لوگ کاربن ایمیشنز کب بند کریں گے؟ کب ان کو یہ آگاہی آئے گی کہ ساری دنیا کو ہم اس لپیٹ میں لے رہے ہیں؟ تو ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن آپ سے مغرب کو نہ دیکھیں. چین سب سے بڑا ہے پولیوٹر, اس کے بعد انڈیا ہے, تو ہمارے پڑوس میں بھی وہ ممالک ہیں. بلکہ یہاں آپ دیکھیں لاہور جہاں آپ رہتی ہیں تو جو پولیوشن ہے وہ انڈیا سے اتنا ہی آتا ہے جتنا کہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. آلودگی کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی اب ایسے قواعد کی ضرورت ہے کہ جو ماحولی تبدیلی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن ہم جو اپنے ماحول کے ساتھ کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے قابل مذمت ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ناردرن ایریاز ہیں ان کا ہم نے کیا حال کیا ہے ٹورزم کی وجہ سے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اور وہاں لکڑی کاٹ کے ہم نے کیا ظلم کیا ہے, اپنے جنگلات کو ختم کیا. سارے پاکستان میں جنگلات کا کوریج ختم کر دیا. بالکل. اب اس میں مغرب کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا اپنا ہے. تو اب اس کا حل کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ کاربن ٹیکس ہونا چاہیے, کاربن انسینٹیوز ہونے چاہیے. اچھی بات ہے, اس طرح کی اور چیزوں کی ضرورت ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شہروں میں ہمارے شہروں میں غلاظت پیدا ہو رہی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا بالکل کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی اس کا یہاں پر انتظام نہیں ہے. کراچی, لاہور جیسے بڑے شہر وہ خیر آپ لوگ تو راوی میں پھینک دیتے ہیں, کراچی میں ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں. پرویز, دنیا کے پاس وقت ہے کہ مغرب میں, چین میں, ہندوستان میں لوگوں کے دماغ صحیح ہوں, وہ رسپانسبل سٹیزنشپ کی طرف آئیں؟ وقت ہی بتائے گا کہ وقت ہے کہ نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. جو کچھ کوششیں ہوئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہیں اور جس سے ہمیں پر امید ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ بجلی کی پیداوار ہم سورج شمسی توانائی سے کرتے ہیں, اچھا اس سے بڑا فرق پڑا ہے. پھر ونڈ ملز ہیں, ہوا کے بہاؤ سے بجلی پیدا کی جاتی. رینیوبلز جو کہلاتے ہیں ان سے بڑا فرق پڑا ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری میں جگہ جگہ مغرب میں خاص طور پر, کسی حد تک چین میں, وہاں اس بات کو قبول کیا گیا کہ جب تک آپ انڈسٹریل ویسٹیجز کو ٹریٹ نہیں کرتے, ان کو صاف نہیں کرتے, تو اس وقت تک آلودگی کا مسئلہ اور زیادہ شدت اختیار کرے گا. تو ہاں اس کا کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم. ہاؤ مچ ٹائم, کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 20 سال 30 سال. اور اس کے بعد؟ اس کے بعد دیکھیے بڑے خوفناک اس کے نتائج اب بھی سامنے آ رہے ہیں. تو جو شمالی قطب اور جنوبی قطب پر برف ہے وہ پگھلے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے سمندر کی سطح اوپر آ رہی ہے. جو درجہ حرارت بڑھا ہے اس کے نتیجے میں یہاں طوفانوں کی شدت بڑھی ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہریکینز اور یہ طوفان جو ہیں, سیلاب یہ بہت زیادہ اب ہونے لگے ہیں. گرمی کی وجہ سے آگ لگتی ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ رکتی نہیں. آسٹریلیا میں سینکڑوں مربع میل ادھر نظر آتے. امریکہ میں بھی, امریکہ میں, یورپ میں, اسپین میں. جی بالکل. میں وینکوور گیا تو مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ ادھر اس کے شمال میں 200 میل دور جنگل جل رہے تھے. پرویز, دا لاسٹ ورڈ, کیا آپ پھر بھی پر امید ہیں؟ ہاں دیکھیں, ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے, لیکن اب جو ادراک, جو فہم پڑا ہے اس کی وجہ سے میں پر امید ہوں. تھینک یو ویری مچ. امید پہ دنیا قائم ہے.